जिलैंड वापस अपनी मेज पर आया तो वेटर खाना ला चुका था। उसने इत्मीनान से खाना खाया, बिल अदा किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। रैना ने उसे चंद गज आगे जाने दिया, फिर उठकर उसके पीछे चल दिया। जिलैंड बहुत इत्मीनान से चल रहा था। रैना भी मुतमईन था कि जिलैंड उसकी मौजूदगी से वाकिफ नहीं हुआ है, मगर जिलैंड पीछा छुड़ाने में माहिर था। एक जगह फुटपाथ पर लोगों का हुजूम एक दुकान में लगा हुआ टीवी देख रहा था। जिलैंड तेजी से हुजूम के दरमियान से गुजरते हुए एक करीबी गली में घूम गया। उसकी यह हरकत इतनी तेज और फुर्तीली थी कि रैना उसे नहीं देख सका। अब जो उसने गौर किया तो जिलैंड गायब हो चुका था। वो भी जल्दी से उसी गली में घूमा, मगर जिलैंड गली में नहीं गया था। वो वहीं एक दरवाजे की आड़ में छुप गया था। रैना घबराहट के आलम में दाएं बाएं देखते हुए गली पार कर गया। पेरिस की अक्सर पुरानी इमारतों की छत पर छोटे छोटे कमरे बने थे, जिनमें इमारत में काम करने वाले मुलाजिम रहा करते थे। मगर जब से मुलाजिम पेशा अफराद कामयाब होने लगे थे, मालिकों ने ये कमरे तालिब इल्मों या उन अफराद को किराए पर देना शुरू कर दिए थे जो बड़ी रिहाइशगाहों का किराया अदा नहीं कर सकते थे। दी मार्टन ऐसे ही एक कमरे में रहती थी, जो रेव सिंगर के इलाके की एक इमारत की 8वीं मंजिल पर वाक़ था। कमरा बहुत छोटा और ज़रूरत की इंतहाई ज़रूरी चीज़ों से ही आरास्ता था। दी मार्टन को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। उसने एक ट्रांसिस्टर खरीद लिया था जो उसके सोने के वक्त तक बजता रहता था। छत पर 8 दूसरे कमरे भी थे, जिनमें से 4 घरों में सफाई करने वाली बूढ़ी औरतों ने ले रखे थे। 2 स्पेनी जोड़े थे जो इस इमारत में काम करते थे। 2 बूढ़े रनवे थे जो करीबी डाकखाने में मुलाजिम थे। सब ने अपने दरवाजे खोल रखे थे ताकि बाहर निकले बगैर पड़ोसियों से बातचीत कर सकें। जाहिर है ये बातचीत बुलंद आवाज से होती थी और फिर इस पर दी मार्टन का चीखता हुआ ट्रांसिस्टर। चुनाचे हर वक्त एक हंगामा मचा रहता था। दी मार्टन के कमरे में उसके साथ लॉवरे भी रहता था। उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और दी मार्टन पहली नज़र में लॉवरे पर फरिश्ता हो गई थी। लॉवरे ने उसे बताया कि वो जहाँ रहता है उसका साथी शादी करने वाला है, इसलिए उसे वो जगह छोड़ना पड़ेगी। और शराब के 6 गिलासों के नशे में दी मार्टन ने कह दिया कि वो इसके कमरे में आ जाए, बशर्ते के निस्फ किराया देने पर आमादा हो। और यूं अगले दिन लॉवरे दी मार्टन के कमरे में आबाद हो गया। उसने जब भी लॉवरे से पूछा कि वो क्या काम करता है, लॉवरे ने यही जवाब दिया कि वो उड़िया फोटो फरोख्त करता है। लेकिन दी मार्टन को यकीन नहीं आया, क्योंकि लॉवरे अक्सर रात को 3 बजे लौटता था और कभी कभी बड़ी उजलत में अलग सुबह निकल जाता था। दी मार्टन को यकीन था कि वो कोई गैर कानूनी काम करता है, गालिबन मनशियात के फरोख्त, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कुछ इसी किस्म की लड़की थी। वैसे लॉवरे के पास अच्छी खासी रकम मौजूद होती थी और 2 माह बाद वो पूरा किराया देने पर राजी हो गया था। दी मार्टन के वालिदैन एक कार हादसे में हलाक हो गए थे और उनके मरते ही वो विरसे में मिलने वाले 3 लाख फ्रांक लेकर अपनी पढ़ाई छोड़कर पेरिस भाग आई। यहाँ एक अमेरिकन सहाफ़ी से उसकी दोस्ती हो गई और दोनों ने 2 साल के अंदर तमाम दौलत खर्च कर डाली। अमेरिकन भाग गया। दी मार्टन खाली जेब के साथ अकेली रह गई। इसके बाद 2 साल तक वो कॉल गर्ल का पेशा करती रही। फिर यह किस्मत की बात थी कि उसकी मुलाकात स्लेट से हो गई। वो दी मार्टन जैसी लड़की की तलाश में था कि उसे मॉडल बना सके। चुनाचे उसने दी मार्टन से बाकायदा मुआहिदा कर लिया और उसे 1000 फ्रांक माहाना मुआवजा देने लगा, जो उसके खाने पीने की ज़रूरियात के लिए काफ़ी था। लिबास के मामले में दी मार्टन को कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। जब भी उसे कपड़ों की ज़रूरत होती, वो मलबूसात के किसी बड़े स्टोर में जाती और अपनी पसंद का लिबास चुरा लाती, या किसी अमरीकी सयाह को पकड़ लेती जो उसकी नवाजिश हासिल करने के लिए बहुत कुछ खर्च कर देता था। लॉवरे के आने से उसे कुछ आसानी हो गई। उसने सयाह तलाश करना ख़त्म कर दिया, अलबत्ता चोरी का शौक बाकी था। उस दिन जब वो अपने कमरे में वापस गई तो उसके दिमाग में जिलैंड गश्त कर रहा था। जो कपड़े मौजूद थे उनमें से बेहतरीन लिबास का इंतखाब करके वो ट्रांसिस्टर ऑन करके आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसने लॉवरे और जिलैंड का मवाजना किया। दोनों में बड़ा फर्क था। लॉवरे जितना गंदा, खतरनाक हद तक तुर्श मिजाज और उजड़ नजर आता था, जिलैंड इतना ही शरीफ, मुहज्जब, शाइस्ता और साफ सुथरा था। लॉवरे के गंदे लंबे बालों का ख्याल आया तो दी मार्टन ने खुद अपना सर भी धो लेना मुनासिब समझा। वो बाल धो रही थी कि लॉवरे आ गया।
دی مارٹن نے دور ہی سے دھمکی دی کہ اگر لوبرے نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ اس پر گرم پانی پھینک دے گی، مگر آج لوبرے اس موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تھکا ماندہ نظر آ رہا تھا۔ ہارلی ایئرپورٹ کا چکر بے فائدہ رہا تھا۔ اس نے شرمین کو کسٹم سے گزرتے دیکھ کر فرض کر لیا کہ وہ نیو یارک جانے والی فلائٹ سے چلا گیا، مگر جب اس نے کوبسکی کو یہ اطلاع دی تو وہ برس پڑا۔ اسے یہ غصہ تھا کہ لوبرے نے یہ تصدیق کیوں نہیں کی کہ شرمین واقعی ہوائی جہاز پر سوار ہوا تھا یا نہیں۔ لوبرے نے وضاحت کی کہ وہ خود کسٹم سے گزر کر جہاز تک نہیں جا سکتا تھا، اس لیے تصدیق کیسے کرتا۔ کوبسکی نے اسے گندی گالیوں سے نوازتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس تنقید سے لوبرے کو غصہ آ گیا۔ وہ کسی کی تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دی مارٹن سے پوچھا۔ تمہیں تو آج کام کرنے کے لیے سلیٹ کے اسٹوڈیو جانا تھا۔ سلیٹ کا ایک دوست اس سے ملنے آیا تو اس نے مجھے چھٹی دے دی، دی مارٹن نے بتایا۔ بہت ہی شاندار آدمی ہے اس کا دوست، اس نے آج رات مجھے ڈنر کی دعوت دی ہے۔ لوبرے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان دونوں نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ان میں سے کوئی عارضی طور پر جب اپنا پارٹنر تبدیل کرنا چاہے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے یہاں تو نہیں لاؤ گی؟ ممکن ہے آج رات میں گھر میں گزاروں۔ میں اسے یہاں لاؤں گی، دی مارٹن نے منہ بنایا۔ یہ جگہ اس کے قابل ہے۔ ارے وہ بہت ہائی کلاس آدمی ہے، جانتے ہو وہ مجھے ڈنر کے لیے چیز گارڈن لے جا رہا ہے۔ تم نے تو شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ نہ ہی میں نے سنا ہے اور نہ ہی مجھے کچھ پرواہ ہے۔ لوبرے نے کچھ حسرت محسوس کیا، مگر تم محتاط رہنا، سلیٹ کے دوست مشکوک آدمی ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ ڈنر کے بعد وہ مجھے اپنا بخارا کا قالین دکھانے لے جائے گا، اس کے پاس بہت دولت معلوم ہوتی ہے۔ پھر سلیٹ جیسا گھٹیا آدمی اس کا دوست کیوں ہے؟ وہ سلیٹ کو ایک بلو فلم دکھانے آیا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس نے بنائی ہے اور اس میں نقاب پوش آدمی کون ہے۔ نیلے شیشوں کے پیچھے لوبرے کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک ابھری۔ تم نے اس سے اس کا نام بھی پوچھا؟ کیوں نہیں؟ نام جانے بغیر کیا میں اس کی دعوت قبول کر سکتی تھی؟ دی مارٹن نے جواب دیا۔ اس کا نام جلڈین ہے۔ لوبرے چونک گیا۔ ڈرینا نے اکثر ایک سابقہ CIA ایجنٹ جلڈین کا ذکر کیا تھا کہ وہ ڈورے کا سب سے اچھا ایجنٹ تھا، اور ہمارے لیے اچھا ہی ہوا کہ دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جلڈین بڑا درد سر تھا۔ کبھی ملک سے پوچھو وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب لوبرے اور ڈرینا مل کر کام کر رہے تھے تو جلڈین پاس سے گزرا تھا اور ڈرینا نے اشارے سے بتایا تھا کہ یہ جلڈین ہے، اور آج بھی جب لوبرے نے ڈرینا کو فون کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ جلڈین کسی نہ کسی طرح شرمین کے معاملے میں شامل ہے۔ یہ یاد آنا تھا کہ لوبرے جوش سے بھر گیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے دی مارٹن سے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں مصروف ہوں، دی مارٹن نے جواب دیا۔ میں تمہاری بات تمہارے پاس بیٹھے بغیر بھی سن سکتی ہوں۔ لوبرے نے دی مارٹن کے کولہے پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا یہاں آ کر بیٹھو، ورنہ اتنی مار ماروں گا کہ یاد کرو گی۔ لوبرے کے سخت لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ دی مارٹن چپ چاپ آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سلیڈ اور جلڈین کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، تفصیل سے بتاؤ، لوبرے نے کہا۔ مگر کیوں؟ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ دی مارٹن بولی، اور اس مرتبہ اس کی پشت پر پڑنے والا ہاتھ پہلے سے کہیں زیادہ زوردار تھا۔ میری بات کا جواب دو، لوبرے غرایا، اور لوبرے کی اس کیفیت سے خوفزدہ دی مارٹن نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ آج رات تم مجھ سے مل رہی ہو؟ ہاں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ایک بلو فلم تھی؟ ہاں۔ اب میری بات سنو، اس بارے میں کسی سے ایک لفظ مت کہنا، لوبرے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تم نے منہ کھولا تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میرے واپس آنے تک یہیں رہنا۔ اچھا۔ لوبرے تیزی سے باہر نکل گیا۔ دی مارٹن نے اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے سنا۔ میرے خدا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ دی مارٹن سوچ رہی تھی۔ اس کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ بستر پر بیٹھی خوف سے کانپتی رہی۔ جلڈین کو یقین تھا کہ وہ ڈرینا سے پیچھا چھڑا چکا ہے، پھر بھی وہ محتاط تھا کہ شاید کوئی اور بھی پیچھے لگا ہو۔ اپنی کار وہیں چھوڑ کر وہ امریکن سفارت خانے روانہ ہو گیا۔ 20 منٹ بعد وہ لیوس کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ لیوس نے اسے دیکھتے ہی ایک بھاری رولر اٹھا لیا۔ اسے ایک مرتبہ بڑا شرمندہ کرنے والا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، جلڈین نے اس کے ہاتھ میں رولر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ڈنر پر کب چلو گی؟
میرے پاس ایک بڑا خوبصورت بخارا کا قالین ہے، ایمان سے۔ مسٹر جلینڈ آئے ہیں سر، لیوس نے انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اسے اندر بھیج دو، ڈورے کی آواز ابھری۔ اپنا راستہ پکڑو رومیو، لیوس نے ڈورے کے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ کس چیز سے محروم ہو رہی ہو۔ جلینڈ نے گہری سانس لی۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں، آخری مرتبہ جب تم نے مجھے پیار کیا تھا تو ایک لفظ بھی اور کہا تو یہ رولر کھینچ مارو گی۔ لیوس نے رولر لہرایا۔ دروازہ کھلا اور ڈورے نے جھانکا۔ کیا کر رہے ہو؟ اندر کیوں نہیں آتے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میری سیکرٹری کا پیچھا چھوڑ دو، یہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ جلینڈ کوئی جواب دیے بغیر ڈورے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہوا۔ تمہیں یقین ہے ڈرینا تمہارا تعاقب کر رہا تھا؟ ڈورے نے پوچھا۔ ہاں، اور اگر روسی بھی شرمین میں دلچسپی لے رہے ہیں تو سمجھ لو بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ ایئرپورٹ پر ڈرینا نے شرمین کو پہچان لیا؟ مجھے اس کا یقین ہے۔ جلینڈ نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے سے ڈورے کا بہترین سگریٹ نکال کر سلگایا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کی کہ شرمین کسی دوسرے کے پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر سکتے تھے۔ آخر میرا پیچھا کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کووسکی احمق ہے، ڈورے نے کہا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کم سے کم اسے یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ تم شرمین سے ملے تھے، اور اس معاملے میں کوئی فلم بھی شامل ہے، جلینڈ نے کہا، اور اگر اس نے اسے ذرا بھی اہمیت دی تو سلیٹ کی زبان کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سلیٹ کون ہے؟ ڈورے نے پوچھا۔ جلینڈ کو بتانا پڑا۔ اسے دکھانا میری مجبوری تھی۔ لڑکی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن فلم دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے کس نے فلمایا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ روسی بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ سلیٹ بزدل آدمی ہے، کووسکی اس سے سب کچھ اگلوا سکتا ہے۔ اگر سلیٹ نے زبان کھولی تو شرمین کی شامت آ جائے گی۔ میں سرکاری طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ کیا تم اس آدمی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر اس پر رقم خرچ ہوگی۔ تم نے اخراجات کی بات کی تھی، اس لیے یہ خرچ تمہیں کرنا ہوگا۔ معاملہ بہت اہم ہے، جو ضروری سمجھو خرچ کر سکتے ہو۔ یہ بات تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہی۔ جلینڈ مسکرایا۔ مگر میں سمجھ گیا، رقم تمہاری نہیں، شرمین کی جیب سے نکلے گی۔ خیر، میں ایسے 2 آدمیوں کو جانتا ہوں جو سلیٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تم وہ تو دو جس کا وعدہ کیا تھا۔ ڈورے نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر جلینڈ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ $10,000 کے ٹریولر چیک ہیں۔ جلینڈ نے لفافہ جیب میں رکھا اور ڈورے کے فون کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک آہستہ آواز میں باتیں کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے سلیٹ کا انتظام تو کر دیا، مگر اچھا ہوگا کہ تم شرمین کو بھی ہوشیار کر دو کہ روسی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے کوئی کوڈ کیبل بھی نہیں بیچ سکتا، وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ یہ کام غیر سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے اور اسے اسی طرح رکھنا پڑے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس مرتبہ تمام کوششیں مجھے خود ہی کرنا پڑیں گی۔ جلینڈ اٹھ کر دروازے کی طرف چلا۔ میری سیکرٹری سے دور رہنا۔ تمہیں شرم آنا چاہیے، کیسے کیسے گندے خیال تمہارے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ جلینڈ نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ اسے دیکھتے ہی لیوس نے پھر رولر اٹھا لیا۔ جلینڈ اس کی میز کے قریب آیا اور میز پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، میرے والد نے ایک بار مجھے تاکید کی تھی کہ خوبصورت لڑکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تم میرے آسمان کا سب سے حسین ستارہ ہو، بس اسی بات پر مجھے پیار کر لو۔ لیوس نے اسے دیکھا اور آہستہ سے رولر رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ڈورے نے جھانکا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس نے کہا۔ لیوس جلدی سے ٹائپ کرنے لگی۔ جلینڈ ایک گہری سانس لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے وہ واحد ہستی جس نے تم سے محبت کی ہوگی وہ تمہاری ماں ہوگی، اس نے کہا، اور اس پر بھی مجھے حیرت ہے کہ کیوں کی ہوگی۔ وہ آفس سے چلا گیا۔ ڈورے اپنے آفس میں لوٹ گیا، مگر لیوس دیر تک زیر لب مسکراتی رہی۔ ملک نے اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھے ہوئے لوبرے کی رپورٹ سنی اور شکر ادا کیا کہ تمام ہی ایجنٹ ڈرینا کی طرح احمق نہیں ہیں۔ جب ڈرینا نے بتایا تھا کہ وہ جلینڈ کو گم کر بیٹھا تو ملک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اگلا قدم کیا اٹھائے، مگر اب لوبرے یا صحیح معنوں میں اس کی گرل فرینڈ نے بند راستہ کھول دیا تھا۔ تم اس لڑکی پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ اس نے لوبرے سے پوچھا۔ اسی پر کیا کسی بھی عورت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لوبرے نے الٹا سوال کیا۔
وہ آج پہلی مرتبہ ملک سے ملا تھا اور اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ یوں اس نے ڈرینا سے ملک کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہے جس کا دباؤ ڈال کر اس سے کام لیا جا سکے؟ وہ دکانوں سے چیزیں چراتی ہے۔ کوئی ثبوت ہے؟ اس کا کمرہ چوری کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جلینڈ اس میں دلچسپی لے رہا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گی؟ مجھے امید نہیں۔ نہ وہ ذہین ہے اور نہ اسے سیاست سے کوئی دلچسپی ہے۔ وہ صرف دولت، اچھے کپڑوں اور جنس کی بھوکی ہے۔ تب ہم اسے اچھا معاوضہ دیں گے۔ تمہیں کیا ملتا ہے؟ 800 ماہانہ۔ ہم اسے 600 دیں گے۔ اسے جتا دینا کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تعاون نہیں کرے گی تب اسے کوئی خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسے خوفزدہ کر دو۔ سمجھا دو کہ روسی اچھے ایجنٹوں کو انعام اور برے ایجنٹوں کو سزا دیتے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور کام بھی ہیں۔ میں تمہارا معاوضہ بڑھوانے کی کوشش کروں گا۔ جب لوبلے چلا گیا تو ملک نے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھے ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا۔ پھر ایک بہت ہی حساس مائکروفون نکالا۔ یہ ایسا مائکروفون تھا کہ اسے ٹیپ ریکارڈر سے منسلک کرنے کے لیے کسی تار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مائکروفون اس نے اپنی ریسٹ واچ کے تسمے پر لگا دیا اور اسے آستین میں چھپا لیا۔ پھر اٹھ کر کووسکی کے آفس کی طرف چلا۔ کووسکی کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ملک اندر آیا تو اس نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا۔ کیا تم کبھی دستک دے کر اندر آنا نہیں سیکھو گے؟ وہ قلم رکھتے ہوئے بولا۔ ملک اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 5 گھنٹے بعد شرمین کینیڈی ایئرپورٹ پر اترے گا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے آدمی کے پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے۔ اس نے بھیس بھی بدلا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستقبل کے امریکی صدر کی حیثیت سے ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ تم امریکن ایئرپورٹ پولیس کو خبردار کر سکتے ہو کہ وہ غلط پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے۔ اور فرض کرو میں ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ امریکن پولیس ایکشن لے گی۔ ملک نے جواب دیا، اخبارات میں خبر آئے گی اور ایک اسکینڈل بن جائے گا۔ شرمین پریزیڈنٹ نہیں بن سکے گا۔ کووسکی کا چہرہ غصے میں سرخ ہونے لگا۔ اگر یہ خیال خود اسے آیا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اس پر عمل کرتا، لیکن ملک کی طرف سے اس کے اظہار نے اس پر عمل کرنا کووسکی کے لیے ناممکن بنا دیا تھا، اور یہی ملک کا بھی خیال تھا کہ وہ کبھی اس کا مشورہ قبول نہیں کرے گا۔ پالیسی بنانے کا کام کب سے تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے؟ کووسکی نے غصے سے کہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ شرمین پیرس کیوں آیا تھا اور ڈورے جلینڈ سے ملنے کیوں گیا تھا۔ امریکن پولیس کے لیے ایک گمنام کیبل شرمین کے بارے میں ندامت کا سبب بن جائے گا۔ ملک نے پھر کہا، میرا مشورہ ہے کہ ایسا کیبل بھیجنا تمہارا فرض ہے۔ تم مجھے میرے فرائض بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کووسکی چیخا۔ ہاں، ہوشیار رہو۔ کووسکی کا خون کھولنے لگا۔ تم پہلے ہی عتاب میں آئے ہوئے ہو۔ میرا ایک ہلکا سا اشارہ تمہیں برسوں کے لیے سائبیریا کے سر جہنم میں پھینک دے گا۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو میں کرنے کا حکم دوں۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ میں تمہارے نظریات پر کان نہیں دھروں گا جن کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ تم احمق ہو۔ غصے کی شدت نے کووسکی کے دل سے ملک کا خوف بھی نکال دیا کہ کیبل بھیجنے کے نتیجے میں تمہیں یقین ہو جائے گا کہ شرمین امریکہ کا آئندہ صدر نہیں بن سکتا۔ ملک نے کہا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ تو تمہارا خیال ہے بے وقوف۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ آدمی واقعی شرمین ہے؟ کووسکی نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس صرف اس احمق ڈرینا کا بیان ہے کہ وہ آدمی شرمین تھا۔ کیا وہ واقعی شرمین تھا؟ اس میں شبہے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اب اگر ہم امریکن پولیس سے اس کی مخبری کر دیں تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ پیرس کس کام سے آیا تھا؟ اور ہمیں یہی معلوم کرنا ہے۔ جیسے ہی CIA کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، اس کے گرد ایسی دھند پھیلا دی جائے گی جس میں ہم اسے تلاش نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ ہمیں کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر تم میرا تجویز کردہ کیبل بھیج دو۔ ہم جو فائدہ چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور وہ فائدہ یہی ہے کہ شرمین کبھی صدر نہیں بن سکے گا۔ تم حد درجہ بے وقوف ہو۔ کووسکی کو اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کتنی بار بتاؤں احمق کہ ہم جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرمین یہاں کیوں آیا تھا۔ جاؤ معلوم کرو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ پیرس آیا اور بعافیت واپس چلا گیا تو ہم نے اس کا کمزور پہلو پکڑ لیا ہے، لیکن اس کمزوری کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم کیبل بھیجیں گے۔ ملک نے آہستہ سے کہا، گیٹ آؤٹ۔
کوبسکی نے زور سے میز پر گھوسا مارا۔ جو میں نے کہا ہے کرو، معلوم کرو کہ شرمین کیوں آیا تھا۔ یہ تمہارا حکم ہے؟ ملک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ ہاں، یہ میرا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ بل کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہوں، صرف اس لیے کہ تم مجھ سے سینئر ہو۔ وہ اپنے آفس میں واپس آیا، ٹیپ ریکارڈر بند کیا، ریوائنڈ کیا، ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سنی، پھر ٹیپ نکال کر ایک لفافے میں بند کیا اور لفافے پر لکھا، میرے اور کوبسکی کے درمیان ہونے والی گفتگو، تاریخ 5 مئی، موضوع شرمین۔ لفافہ سربہ مہر کر کے اپنی جیب میں رکھا اور باہر نکل گیا۔ ایک قریبی بینک میں اس نے ایک سیف ڈپازٹ باکس لے رکھا تھا۔ یہ لفافہ اس میں جمع کیے جانے والے لفافوں میں ایک اور اضافہ تھا۔ کوبسکی کے تابوت میں ٹھوکی جانے والی ایک اور کیل تھی۔